बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, नॉन सब्सक्राइबर्स और जहाँ जहाँ मुझे देखते हैं उन सब की खिदमत में मेरे दिल की अथाह गहराइयों के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों के लिए दुआ हूँ, परवरदिगार आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरे लिए दुआ करेंगे। मैंने 6 प्रोग्राम पहले कहा था कि सादत हसन मंटू के वो अफसाने के जो आज हमारे माशरे का हिस्सा हैं, और उस वक्त तो उस पर पाबंदियां लग गई थीं, लेकिन आज उसको याद किया जा रहा है, जो कि 1901 में पैदा हुआ था और 1950 में वो पाकिस्तान में था। तो उस वक्त बैन लग गया था उस पर, उसकी तहरीरों के ऊपर। तो आज मैं ये प्रोग्राम शुरू करता हूँ, उसका पहला मिस्टर मोइनुद्दीन। लेकिन इससे पहले आप लोगों से गुजारिश ये है कि प्रोग्राम पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में भी लिखना चाहें तो ज़रूर लिखिएगा। इस तरह आपके अपने चैनल की पजीराई होगी और हौसला अफजाई होगी। तो मुंह से कभी जुदा ना होने वाला सिगार एस्ट्रे में बड़ा हल्का हल्का धुआं दे रहा था। पास ही मिस्टर मोइनुद्दीन आरामदायक कुर्सी पर बैठे, एक हाथ अपने चौड़े माथे पर रखे कुछ सोच रहे थे। हालांकि वो उसके आदी नहीं थे। आमदन माकूल थी। कराची शहर में इनकी मोटरों की यानी गाड़ियों की बड़ी दुकान थी और सबसे बड़ी दुकान थी। इसके अलावा सोसाइटी के ऊंचे हलकों में इनका बड़ा नाम था। कई क्लबों के मेंबर थे। बड़ी बड़ी पार्टियों में इनकी शिरकत ज़रूरी समझी जाती थी। साहिब औलाद थे। लड़का इंग्लिस्तान में तालीम हासिल कर रहा था, यानी यूके में उस वक्त इंग्लिस्तान कहा जाता था। लड़की जो थी वो बहुत कम सिन थी, लेकिन बड़ी ज़हीन और ख़ूबसूरत। वो इस तरफ से भी बिल्कुल मुतमईन थे, लेकिन अपनी बीवी को। मगर मुनासिब मालूम होता है कि पहले मिस्टर मोइनुद्दीन की शादी के मुतालिक चंद बातें बता दी जाएँ। मिस्टर मोइनुद्दीन के वालिद बम्बई में रेशम के बहुत बड़े व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे। यूँ तो वो रहने वाले लाहौर के थे, मगर कारोबारी सिलसिले में उन्होंने बम्बई को ही अपनी सुकूनतगाह करार दिया और यही उनका वतन बन गया। मोइनुद्दीन जो इनका अकलौता लड़का था, बज़ाहिर आशिक मिजाज नहीं था, लेकिन मालूम नहीं वो कैसे और क्यों कर आदमजी बाटली वाले की मोटी गिलाफी आंखों वाली लड़की पर फरिश्ता हो गया अपने मिजाज के खिलाफ। लड़की का नाम जोहरा था। मोइन से मोहब्बत करती थी, मगर शादी में कई मुश्किलात हायल थीं। आदमजी बाटली वाला, जो कि मोइन के वालिद का पड़ोसी और दोस्त भी था, बड़े पुराने ख्यालात का बोहरा था, बोहरी जमात से ताल्लुक़ था। वो अपनी लड़की की शादी अपने ही फ़िरके में करना चाहता था। चुनांचे जोहरा और मोइन का मुआशका बहुत देर तक बेनतीजा चलता रहा, क्योंकि बहरे हज़रात जो है अमूमन अपनी ही कम्युनिटी के अंदर रिश्ते किया करते थे और करते हैं। इस दौरान में मोइन के वालिद का इंतकाल हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी यही है। माँ जो थी मोइन की बहुत पहले मर चुकी थी। अब कारोबार का सारा बोझ मोइन के कांधों पर आना पड़ा। अच्छा, इस कारोबार से मोइन को कोई रग़बत नहीं थी। इधर जोहरा की मोहब्बत भी थी, जो किसी हेले बार आवर साबित होती नजर नहीं आ रही थी। फिर हिंदू मुस्लिम फसादात थे। मोइन एक अजीब गड़बड़ में गिरफ्तार हो गया था। इसकी समझ में नहीं आता था कि क्या करे और क्या ना करे। बेसोचे समझे एक दिन उसने ये फैसला किया कि अपने कारोबार समेट कर इसको किसी अच्छे ग्राहक के पास बेच डाले। चुनांचे उसने ऐसा ही किया और अपना सारा रुपया कराची के बैंक में जमा करा दिया और जोहरा से मिलकर इसने अपने इरादे का इजहार कर दिया कि वो बम्बई छोड़कर कराची जाना चाहता है, मगर अकेला नहीं, जोहरा उसके साथ होगी। जोहरा फ़ौरन मान गई। एक हफ्ते के बाद दोनों मियाँ बीवी बनकर कराची के एक खूबसूरत होटल में मौजूद थे। बम्बई में क्या गुजरी इसका इन्हें कुछ इल्म नहीं था और ना इन्हें इसके मुतालिक कुछ मालूमात हासिल करने की ख्वाहिश थी। दोनों अपनी मोहब्बत की प्यास बुझाने में मगन थे।
ان کو اس حادثے کی خبر بھی نہیں تھی کہ ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ بہرحال جب لاکھوں انسانوں کا خون فرقہ وارانہ فسادات میں پانی کی طرح بہا اور کراچی میں پاکستان کے قیام کی خوشی میں چراغاں ہوا، تو مسٹر معین اور مسز معین کو معلوم ہوا کہ وہ پاکستان میں ہیں، اور مسٹر آدم بھائی باٹلی والا اور مسز آدم بھائی باٹلی والا ہندوستان میں۔ وہ بہت خوش ہوئے کہ اب وہ محفوظ ہیں۔ جب افراد و تفریط کا عالم کسی قدر کم ہوا تو مسٹر معین نے اپنے بمبئی کے کاروبار کے حوالے سے ایک بہت بڑی دکان اپنے نام الاٹ کرا لی اور اس میں موٹروں کا کاروبار شروع کر دیا، جو چند برسوں میں بہت چل نکلا۔ اس دوران میں ان کے یہاں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ لڑکا جب 4 برس کا ہوا تو انہوں نے اس کو اپنے ایک دوست کے حوالے کر دیا کہ جو انگلستان جا رہا تھا۔ مسٹر معین چاہتے تھے کہ اس کی تربیت وہیں ہو، کیونکہ کراچی کی فضا ان کے نزدیک ایک بڑی گندی فضا تھی۔ لڑکی جو اپنے بھائی سے 1 برس چھوٹی تھی، گھر ہی میں کھیلتی کودتی رہی۔ اس کے لیے مسٹر معین نے ایک انگریز نرس مقرر کر رکھی تھی۔ اس بات پر زیادہ زور دینے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ مسٹر معین کو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت تھی۔ طبعاً وہ کم گو اور شریف طبیعت تھے۔ وہ زہرا سے جب بھی اپنی محبت کا اظہار کرتے تو بڑے مدھم سروں میں بڑے وزردار قسم کے آدمی تھے۔ کلبوں میں جاتے زہرا ان کے ساتھ ہوتی، مگر دوسرے ممبروں کی طرح بے وجہ ہنسی قہقہوں میں کبھی شامل نہ ہوتے۔ وسکی کے 2 پیگ آہستہ آہستہ جیسے کوئی فرض ادا کر رہے ہیں، پھر ڈانس شروع ہوتا تو زہرا کے ساتھ تھوڑی دیر ڈانس کر کے گھر واپس آ جاتے۔ وہ گھر انہوں نے ایک ہندو سے کراچی آنے کے بعد خرید لیا تھا۔ زہرا کبھی اپنے خاوند کی اجازت سے دوسروں کے ساتھ بھی ناچ لیتی تھی۔ اس میں مسٹر معین کو کوئی مذائقہ نہیں تھا، وہ برا نہیں سمجھتے تھے۔ مگر جب انہوں نے دیکھا کہ زہرا ان کی ایک دوست مسٹر احسن سے، جو ادھیڑ عمر کے بہت بڑے مالدار تاجر تھے، ضرورت سے زیادہ التفات برت رہی ان کے ساتھ، تو ان کو بڑی الجھن ہوئی۔ مگر انہوں نے زہرا پر اس کا اظہار کبھی نہ کیا، کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ زہرا اور احسن کی عمروں میں اتنا تفاوت ہے، اور پھر وہ 2 بچوں کی ماں بھی ہے۔ یہ صرف رقابت کا جذبہ تھا جو ان کی اپنی محبت کی پیداوار ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی تھی کہ سوسائٹی کے جن اونچے حلقوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اس میں بیویوں سے غیر مردوں کے التفات کو بری نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا، بلکہ اسے فیشن سمجھا جاتا تھا کہ ایک بیوی کسی دوسرے آدمی کے ساتھ ناچے اور اس کی بیوی پہلے کے شوہر کے ساتھ ایسے ادلا بدلی عام ہوا کرتی تھی۔ پہلے مسٹر احسن گاہے بگاہے جب کوئی پارٹی دی گئی ہو تو مسٹر معین کے ہاں آتے تھے، مگر کچھ عرصے سے ان کا باقاعدہ آنا جانا شروع ہو گیا۔ ان کی غیر موجودگی میں وہ آتے اور جاتے اور گھنٹوں زہرا کے پاس بیٹھے رہتے۔ یہ انہیں اپنے ملازموں سے معلوم ہوا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے زہرا سے کچھ نہیں کہا۔ دراصل ان کی زبان پر ایسے لفظ آتے ہی نہیں تھے جن سے کہ وہ شکوک کا اظہار کریں، مجبور تھے، اس لیے کہ ان کی پرورشی ایسے ماحول میں ہوئی تھی جہاں ایسے معاملوں میں لب کشائی معیوب خیال کی جاتی تھی۔ روشن خیالی کا تقاضا یہی تھا کہ وہ خاموش رہیں۔ یوں تو انہوں نے ایک بڑے مارکے کا عشق کیا تھا، مگر دماغ ان کا تاجرانہ نہیں تھا۔ دل و دماغ پر کوئی اتنا بڑا فاصلہ تو نہیں ہوتا، مگر موٹروں کا کاروبار کرتے کرتے اور دولت کے انبار سمیٹتے سمیٹتے بہت سا چاندی سونا ان دونوں کے درمیان ڈھیر ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ جھگڑے ٹنٹوں سے بھی انہیں نفرت تھی۔ وہ خاموش زندگی بسر کرنے کے قائل تھے کہ جس میں کوئی ہنگامہ نہ ہو۔ لڑکی تھی، وہ اپنی انگریز نرس کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی۔ جب ان کے دل میں اس کا پیار ابھرتا تھا تو اسے اپنے پاس بلا کر کچھ عرصے کے لیے اپنی گود میں بٹھاتے اور انگریزی میں پیار کر کے پھر نرس کے حوالے کر دیتے۔ جب کاروبار سے فارغ ہو کر گھر آتے تو زہرا کے ہونٹوں کا بوسہ لیتے اور ڈنر کھانے میں مشغول ہو جاتے۔ مگر مسٹر احسن ان سے پہلے وہاں موجود ہوتے
تو وہ ان کو بھی ڈنر میں شامل کر لیتے تھے۔ ایسے موقعوں پر ضرورت بے ضرورت زہرا جائے مسٹر احسن کی خاطرداری کرتی، ان کی پلیٹ مختلف سالنوں سے بھر دیتی اور ان کو بڑے محبت بھرے انداز میں مجبور کرتی کہ وہ تکلف نہ کریں۔ جب وہ زہرا کا یہ ناروا التفات دیکھتے تو ان کے دل اور دماغ کے درمیان سونے چاندی کے ڈھیر کچھ پگھل جاتے اور دونوں آپس میں سرگوشیاں کرنا شروع کر دیتے۔ مسٹر احسن رنڈوے تھے، ان کی کوئی اولاد نہ تھی، کراچی میں موتیوں کے سب سے بڑے تاجر تھے، کروڑ پتی۔ ہر سال مسٹر معین سے موٹروں کے نئے نئے ماڈل خریدتے تھے۔ زہرا کی سالگرہ پر انہوں نے 2 بڑے قیمتی ہار تحفے میں دیے۔ جب مسٹر معین نے انہیں قبول کرنے سے اپنے مخصوص دھیمے انداز سے انکار کیا تو مسٹر احسن نے کہا تھا کہ مجھے صدمہ ہوگا اگر یہ ہار مسز معین کے گلے کی زینت نہ بنے۔ یہ سن کر زہرا نے دونوں ہار اٹھا کر مسٹر احسن کو دیے اور اس سے کہا کہ لیجئے، آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے پہنا دیجئے۔ جب ہار زہرا کے گلے میں پہنا دیے گئے تو بوجوہ مجبوری مسٹر معین کو اپنے دوست مسٹر احسن کی ہاں میں ہاں ملانی پڑی کہ بحیرہ عرب کے پانیوں میں سیپوں نے، جو سیپیاں ہوتی تھیں، سیپوں نے ان ہاروں کے موتی خاص طور پر زہرا کے لیے ہی پیدا کیے تھے۔ ایسٹرے میں رکھا ہوا سگار آہستہ آہستہ سلگ کر نصف ہو چکا تھا اور قریباً خاکستر اور سفید راکھ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ پاس ہی آرام دہ کرسی پر مسٹر معین اس طرح اپنے چوڑے ماتھے پر ایک ہاتھ رکھے گہری سوچ میں غرق تھے۔ وہ اتنا کبھی تردد نہ کرتے تھے، مگر اب ان کی عزت کا سوال درپیش تھا۔ آج انہوں نے اپنے کانوں سے ایک ایسا مکالمہ سنا تھا، ظاہر ہے کہ زہرا اور احسن کے درمیان، جس نے سکون پسند طبیعت کو درہم برہم کر دیا تھا۔ چوڑے ماتھے پر ہاتھ رکھے وہ کسی گہری سوچ میں غرق تھے۔ ان کے کان بار بار وہ مکالمہ سن رہے تھے کہ جو ان کی بیوی اور ان کے دوست کے درمیان بڑے کمرے میں ہوا تھا۔ دکان میں ایک موٹر کا سودا کرتے کرتے اچانک ان کی طبیعت ناساز ہو گئی، چنانچہ یہ کام مینیجر کے حوالے کر کے وہ گھر روانہ ہو گئے کہ تاکہ آرام کریں۔ گریپ سول وہ شوز پہنے ہوئے تھے، اس لیے کوئی آہٹ نہ ہوئی۔ دروازے کے پاس پہنچے تو انہیں زہرا کی آواز سنائی دی، احسن صاحب، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں ان سے طلاق حاصل کر لوں گی۔ احسن بولے، مگر کیسے اور کیوں کر؟ میں آپ سے کئی بار کہہ چکی ہوں کہ وہ میری کوئی بات نہیں ٹالیں گے۔ تعجب ہے؟ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، انہوں نے آج تک میری ہر فرمائش پوری کی ہے۔ میں اگر ان سے کہوں کہ وہ ان 5 منزلوں سے نیچے کود جائیں تو وہ یقیناً کود جائیں گے۔ کیسی سوچ تھی زہرا کی کہ وہ رشتوں کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہی تھی اور اسے وہ کہتی تھی کہ فرمائش میں کروں گی تو وہ مان جائیں گے، یعنی اپنے سے جدا کر دیں گے۔ حیرت ہے، آپ کی حیرت دور ہو جائے گی جب میں کل ہی آپ کو طلاق نامہ دکھا دوں گی۔ یہ مکالمہ سن کر مسٹر معین اپنی ناسازی طبع کو بھول گئے اور الٹے پاؤں واپس اپنے شو روم میں اپنی دکان پہ پہنچے، جہاں ابھی تک موٹر کا سودا طے ہو رہا تھا، مگر انہوں نے اس میں کوئی دلچسپی نہیں لی اور اپنے آفس میں دفتر میں چلے گئے۔ سگار سلگایا، مگر ایک کش لینے کے بعد اسے ایش ٹرے میں رکھ دیا اور سر پکڑ کر آرام دہ کرسی پر بیٹھ گئے۔ ظاہر ہے کہ زہرا نے جو کچھ کہا تھا وہ مسٹر معین کی غیرت کے نام پر ایک زبردست چیلنج تھا، ہونا بھی چاہیے تھا۔ انہوں نے اپنے چوڑے ماتھے پر سے ہاتھ ہٹایا اور ایش ٹرے میں سگار کو بجھا کر ایک نیا سگار نکال لیا اور اسے سلگایا۔ آہستہ آہستہ وہ ہونٹوں میں اسے گھمانے لگے سگار کو، پھر ایک دم اٹھے اور دکان سے باہر نکل کر موٹر میں سوار ہوئے اور گھر کا رخ کیا۔ ان کے دوست احسن جا چکے تھے۔ زہرا اپنے کمرے میں سنگار میز کے پاس بیٹھی میک اپ کرنے میں مشغول تھی۔ جب اس نے آئینے میں معین کا عکس دیکھا تو بغیر مڑے ہونٹوں سے
لپسٹک ٹھیک کرتے ہوئے کہا، آپ جلدی آ گئے؟ ہاں، طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ صرف اتنا کہہ کر وہ بڑے کمرے میں جا کر صوفے پر دراز ہو گئے۔ سگار ان کے ہونٹوں میں بڑی تیزی کے ساتھ گھومنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد بنی ٹھنی زہرا آئی۔ مسٹر معین نے اس کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اس کے حسن کا اعتراف کیا۔ یہ اعتراف وہ متعدد بار اپنے دل میں کر چکے تھے۔ دراز قد، بہت موزوں اور مناسب گدرایا ہوا جسم، بڑی بڑی غلافی آنکھیں، شربتی رنگ کی، اس پر ہر لباس سجتا تھا۔ بوہری لباس بھی، جس سے کہ معین کو سخت نفرت تھی۔ جب زہرا پاس آئی اور اس نے ایک ادا کے ساتھ اپنے خاوند کا مزاج پوچھا تو وہ خاموش رہے۔ جب وہ اس کے پاس بیٹھ گئی تو معین صوفے پر سے اٹھے اور منہ سے سگار نکال کر بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنی بیوی سے مخاطب ہوئے، زہرا، کیا تم مجھ سے طلاق چاہتی ہو؟ زہرا ایک لہجے کے لیے بوکھلا سی گئی، مگر فوراً ہی سنبھل کر اس نے اپنے خاوند سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میں نے تمہاری اور احسن کی گفتگو سن لی تھی۔ معین کے لہجے میں غم و غصے کا شائبہ تک نہ تھا۔ زہرا خاموش رہی۔ معین نے سگار کا ایک کش لیا اور کہا کہ میں طلاق تمہیں نہیں دوں گا۔ زہرا اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیوں؟ معین نے کچھ سوچا کہ میں سوسائٹی میں اپنے نام اور اپنی عزت پر حرف آتا نہیں دیکھ سکتا، لیکن زہرا اٹک گئی۔ لیکن میں اس سے وعدہ کر چکی ہوں، تو کوئی دوسری راہ تلاش کرنی چاہیے۔ طلاق میں کبھی نہیں دوں گا، اس لیے کہ میری عزت کا سوال ہے۔ ویسے مجھے تمہارے وعدے کا پاس ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے سگار کو ایش ٹرے میں رکھ دیا۔ میاں بیوی تھوڑی دیر تک خاموش رہے۔ آخر زہرا فکر مند لہجے میں بولی، لیکن میں طلاق لیے بغیر اس سے شادی نہیں کر سکتی ہوں۔ کیا تم واقعی اس سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ زہرا نے اس بات میں سر ہلایا۔ معین نے اس سے سوال کیا، کیوں؟ زہرا خاموش رہی۔ معین نے ایک اور سوال کیا، کیا اس لیے کہ تمہارے دل میں اب میرے لیے محبت نہیں ہے؟ زہرا خاموش رہی۔ میرے دل میں آپ کی محبت ویسی کی ویسی موجود ہے، اور اس کے لیے میں خدا کی قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن معلوم نہیں کیوں میرا جی چاہتا ہے کہ احسن کے ساتھ رہوں۔ یہ کہہ کر زہرا صوفے پر بیٹھ گئی۔ معین نے اپنے منہ سے سگار نکالا اور کہا، تم اس کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ زہرا چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی، مگر ایک شرط پر۔ معین نے سگار ایش ٹرے میں بجھاتے ہوئے کہا، تم میرے پاس بھی رہا کرو گی تاکہ لوگوں کو کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، ان کو ایسی باتیں بنانے کا موقع نہ ملے کہ معین چونکہ اپنی بیوی کی فرمائشیں پوری نہ کر سکا، اس لیے اس نے طلاق لے کر 1 کروڑ پتی سے شادی کر لی، یا یہ کہ معین کی بیوی جو ہے بد کردار تھی، اس لیے اس نے طلاق دے دی۔ بد کردار تو میں ہوں۔ زہرا نے اپنی موٹی موٹی غلافی آنکھوں کو ایک لہجے کے لیے جھکا لیا۔ معین نے اسے دلاسا دیا، اس کا ثبوت صرف میرا اعتراف ہے، جو میری زبان پر کبھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ میری اپنی عزت اور میرے ناموس پر حرف لانے کا موجب ہوگا۔ اس کے علاوہ مجھے تم سے محبت بھی ہے۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر معین کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کے سینے کا سارا بوجھ اتر گیا ہے۔ زہرا نے احسن کو ساری بات بتا دی، وہ راضی ہو گیا۔ چنانچہ زہرا اس کے پاس کئی روز رہنے لگی۔ احسن زہرا کے جسمانی خلوص اور اس کے خاوند کے بے مثل ایثار سے اس قدر متاثر ہوا، اسے ایثار کہہ رہا ہے وہ، اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے تھوڑے ہی عرصے کے بعد وصیت نامہ لکھ کر اپنی تمام جائیداد زہرا کے نام کر دی اور اس کو اس کا وارث قرار دے دیا۔ زہرا نے اس کا ذکر اپنے خاوند سے نہ کیا، اس کے وقار کو صدمہ پہنچتا۔ وہ اپنی لڑکی کو دیکھنے اور معین سے ملنے کے لیے اکثر اور بعض اوقات چند راتیں
بھی وہیں گزارتی معین کے ساتھ۔ میاں بیوی کی نئی زندگی بڑی ہموار گزرتی رہی کہ اچانک ایک دن مسٹر احسن حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث انتقال کر گئے۔ نماز جنازے میں سوسائٹی کے اونچی اونچی ہستیوں کے صف میں مسٹر معین بھی شامل تھے۔ انہوں نے اپنے مرحوم دوست کی مغفرت کے لیے صدق دل سے دعا کی اور گھر آ کر مناسب و موزوں الفاظ میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کرتے ہوئے زہرا کو دلاسا دیا۔ زہرا کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ گن گن کر احسن کی صفات بیان کر رہی تھی اپنے سو کالڈ یا ریئل ہسبینڈ سے، کیونکہ مسٹر احسن سے اس کی شادی تو ہوئی نہ تھی۔ آخر میں اس نے اپنے خامند کو بتایا کہ وہ اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر گیا ہے۔ یہ سن کر مسٹر معین خاموش رہے اور زہرا سے اس بارے میں کچھ بھی استفسار نہ کیا۔ عدالت کے ذریعے جب زہرا کو مرحوم احسن کی ساری جائیداد کا قبضہ مل گیا اور وہ خوش خوش گھر واپس آئی تو دیکھا کہ ایک مولوی قسم کا آدمی صوفے پر بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں اس کے ایک کاغذ ہے۔ اس کو ایک نظر دیکھ کر وہ اپنے شوہر سے مخاطب ہوئی، قبضہ مل گیا ہے؟ مسٹر معین نے کہا بہت خوشی کی بات ہے۔ پھر انہوں نے مولوی صاحب کے ہاتھ سے کاغذ لیا اور زہرا کی طرف بڑھا دیا، یہ لو۔ زہرا نے کاغذ لے کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ مسٹر معین نے بڑے پرسکون لہجے میں جواب دیا، طلاق نامہ۔ زہرا کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی، طلاق نامہ؟ ہاں، یہ کہہ کر معین نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چیک نکالا کہ یہ تمہارا حق مہر ہے، 20,000 روپے، جو اس وقت 20 لاکھ کے برابر ہوگا۔ زہرا اور زیادہ بھونچ کی رہ گئی، مگر یہ سب کیا ہے؟ یہ سب یہ ہے کہ مجھے اپنی عزت اور اپنا ناموس بہت پیارا ہے۔ جب میری جان پہچان کے حلقوں کو یہ معلوم ہوگا کہ احسن تمہارے لیے ساری جائیداد چھوڑ کر مرا ہے تو کیا کیا کہانیاں گھڑی جائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ مولوی صاحب سے مخاطب ہو کہ آئیے قاضی صاحب۔ قاضی اٹھا، جاتے ہوئے مسٹر معین نے پلٹ کر اپنے مطلقہ بیوی کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ بلڈنگ بھی تمہاری ہے، رجسٹری کے کاغذات تمہیں پہنچ جائیں گے، اگر تم نے اجازت دی تو میں کبھی کبھی تمہارے پاس آیا کروں گا، خدا حافظ۔ تو محترم ویورز، حقیقت حال معلوم ہوئی، آج بھی ایسا ہو رہا ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہوتا رہے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور ہمارے مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرمائے اور شر پسندوں سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔